खौफ की आवाज। क्या आपने कभी ऐसे कब्रिस्तान के बारे में सुना है जहां अगर आप रात के वक़्त चले जाएं तो मौत आपका इंतज़ार कर रही होती है, और जहां पता नहीं कौन कौन सी मखलूक़ात या रूहों का बसेरा है जिनको वहां दफन तो कर दिया जाता है मगर वो इस दुनिया को छोड़ नहीं पाती और यहीं भटकती रहती हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में मैं जो कहानी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं, ये हमें भेजी है जाहिद ने, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद पाकिस्तान से है। उनको ये कहानी उनके एक पड़ोसी लाला जुनैद साहब ने बताई थी। अपनी कहानी में लाला जी बताते हैं कि ये वाक़या तकरीबन 12 साल पहले का है, जब मुझे हैदराबाद के शमशान घाट यानी कब्रिस्तान में गार्ड की ड्यूटी मिल गई थी। ये कब्रिस्तान तकरीबन 250 साल पुराना है और इसके बारे में तरह तरह की कहानियाँ मशहूर हैं, मगर जो मेरे साथ हुआ वो कोई कहानी नहीं थी, हकीकत थी। उस कब्रिस्तान के चारों तरफ लंबी लंबी दीवारें हैं और वहाँ हिंदू मज़हब के लोग अपने मरने वालों को जलाते हैं और फिर उनकी बकाया जात को दफन कर देते हैं। जब मेरी ड्यूटी वहाँ लगी तो मुझे उस कब्रिस्तान की मैनेजमेंट ने अच्छी सैलरी देने का कहा। पैसे काफ़ी ज़्यादा थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सिर्फ रात को इस कब्रिस्तान में गार्ड की ड्यूटी करने से मुझे इतने पैसे मिल सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैंने अपनी बीवी को बताया तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मगर साथ ही साथ वो परेशान भी थी कि शमशान घाट ऐसी जगह में आप कैसे ड्यूटी करेंगे, और वो भी रात के वक़्त। मगर मैंने उसको समझाया कि अरे सोचो तो, मुझे बस रात की शिफ्ट करने के इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, इसके साथ साथ मैं दिन में भी काम कर सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ। तुम परेशान मत हो, देखना अब हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। उस वक्त तक मुझे उस कब्रिस्तान के हॉन्टेड होने का कोई इल्म नहीं था। मैं गरीब घर का बंदा था। 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बच्चे पढ़ जाएं, यही काफ़ी था। जब मैं ड्यूटी के लिए उस कब्रिस्तान में गया तो मुझे वहाँ के वर्कर्स ने बहुत सी बातें बताईं कि ये कब्रिस्तान बहुत ख़तरनाक है, यहाँ अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात होते हैं, तो तुम ज़रा सोच समझ के फ़ैसला करना। मगर मैंने उनकी बातों को झुटलाते हुए कहा कि तुम लोग क्यों झूठ बोलते हो? तो इस पे उन लोगों ने कहा कि हमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, अगर ये जगह ठीक होती तो हम इतनी अच्छी सैलरी पर काम ना करते यहाँ पर। और तुम खुद सोचो कि आखिर बस रात की शिफ्ट में काम करने के लिए कौन इतने पैसे देता है, जबकि रात के वक्त तो कोई काम भी नहीं होता। ये सुन के मैं भी सोच में पड़ गया था, क्योंकि मेरी बीवी ने भी पहले ही मुझे मना किया था कि ऐसी जगह पर आप कैसे काम करेंगे। मगर अपने हालात के आगे मजबूर होके मैंने कुछ नहीं सोचा और फ़ैसला किया कि मैं यहीं पर काम करूँगा, कुछ नहीं होगा। अगले दिन मैं रात 9 बजे कब्रिस्तान पहुँच गया। मेरी शिफ्ट रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की थी। कब्रिस्तान का मेन गेट बंद किया और वहीं गेट के पास एक चेयर रखी हुई थी, वहाँ बैठ गया। मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, बस वो छोटा बटन्स वाला फ़ोन होता है ना, वो था। शुरू का 1 घंटा गुजर गया। हर तरफ खामोशी और अंधेरा था। दूर दूर कहीं लाइट्स लगी हुई थीं। मेरे पास करने को भी कुछ नहीं था, तो बस अपनी जगह पर ही बैठा रहा। फिर मैंने अपनी बीवी को कॉल मिलाई और उससे बात करने लगा। उससे बात करते करते मुझे महसूस हुआ कि जैसे सामने अंधेरे में कोई एक तरफ से भागकर दूसरी तरफ गया है। मैंने अपनी बीवी को कहा कि ज़रा वेट करो, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। और मैं कॉल बंद करके अपनी जगह से उठा और अंदर की तरफ जाने लगा। आगे पीछे जहाँ तक भी मैंने नज़र मारी, मुझे कोई नज़र नहीं आया। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा और मैं वापस अपनी जगह की तरफ आने लगा। मैं जैसे ही मुड़ा तो उसी वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे से गुजरा है। मैंने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई नज़र नहीं आया। मेरे जहन में बीवी और उन वर्कर्स की बातें आ रही थीं। जाहिर है मैं डरने लग गया था, मगर दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर डाले बिना वहाँ से वापस अपनी जगह पर आ गया और सोचा कि ज़रा कुर्सी पर ही टेक लगा लूँ। और टेक लगाते ही मेरी आंख लग गई। कुछ वक्त बाद
میرے کانوں میں ایک بھیانک چیخ کی آواز سنائی دی، جس کو سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو وہاں بالکل خاموشی تھی۔ وہاں کا ماحول بہت زیادہ عجیب تھا۔ جیسے ہی میں اٹھا میری دھڑکن بہت زیادہ تیز تھی۔ آگے پیچھے خاموشی ہونے کی وجہ سے مجھے لگا کہ شاید میں نے خواب دیکھا ہے۔ موبائل میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنے فون میں ہینڈ فری لگا کر ریڈیو آن کر لیا۔ ریڈیو سنتے سنتے مجھے عجیب سی آوازیں سنائی دی ہینڈ فری میں، جیسے کوئی 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں۔ مجھے پہلے لگا کہ یہ آواز ریڈیو میں سے آ رہی ہے، مگر وہ آوازیں کچھ عجیب ہی تھیں۔ وہ الگ سے محسوس ہو رہی تھیں کہ جیسے کوئی 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ میں نے فوراً ہینڈ فری نکال دیے تو وہاں بالکل خاموشی تھی۔ ابھی میں واپس ہینڈ فری لگانے ہی لگا تھا کہ میرے کانوں میں سیم وہی آواز سنائی دی جیسے کوئی بات کر رہا ہو۔ میں نے ہینڈ فری نیچے رکھ دیے اور اٹھ کر آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ میں نے آواز دی کہ کون، مگر سامنے بس اندھیرا تھا۔ میں نے خود ہی سے کہا کہ میں بھی پاگل ہوں، اتنی رات کو پوچھ رہا ہوں کون، جبکہ مجھے علم بھی تھا کہ میرے علاوہ قبرستان میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس کے بعد ہینڈ فری لگا لیے اور ریڈیو سننے لگا کہ اچانک میرے کانوں میں کچھ بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آواز بہت تیز تھی۔ میں نے جیسے ہی ہینڈ فری نکالے تو آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ یہ آواز سنتے ہی میں کافی پریشان ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ بچے کہاں سے آ گئے ہیں قبرستان میں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور قبرستان کے اندر جانے لگا۔ کچھ دور تک گیا تو میری آنکھوں کے سامنے 4-5 بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میں دور سے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو میں ان کی طرف جانے لگا، مگر پھر خیال آیا کہ قبرستان کے چاروں طرف تو بہت زیادہ اونچی دیواریں ہیں اور گیٹ میں نے اندر سے لاک کیا ہوا ہے، تو یہ کیسے اندر آئے؟ یہ انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق؟ میں وہیں کھڑا ان کو دیکھتا رہا اور میری آنکھوں کے سامنے ہی سامنے وہ سب بچے ایک ایک کر غائب ہو گئے۔ یہ ہوتا دیکھ کر میرا پورا بدن کانپ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں وہاں سے بھاگ کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے بعد صبح تک مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو صبح والی شفٹ کا گارڈ آ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا وقت ٹھیک گزرا ہے؟ میں نے اس کو بتانا چاہا، مگر میں نے اپنے آپ کو روکا اور کہا کہ ہاں سب ٹھیک تھا، اور واپس گھر کی طرف نکل گیا۔ گھر آتے آتے مجھے الگ الگ قسم کے خیال آ رہے تھے کہ میں چھوڑ دوں یہ کام یا نہیں، کیونکہ میرے حالات کافی خراب تھے اور یہ جاب بھی مجھے مشکلوں سے ملی تھی، اور جہاں پیسے بھی بہت صحیح مل رہے تھے۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں کام کروں گا، اور گھر آ کر بھی بیوی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ اگر اس کو بتاتا تو وہ کبھی بھی مجھے کام نہ کرنے دیتی۔ اگلی رات جب میں کام کے لیے نکلا تو راستے میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ میں بس دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کرے آج سب بہتر رہے، آج کچھ نہ ہو، مگر شاید وہ میری غلط فہمی تھی۔ دوسری رات جب میں نے گیٹ لاک کر دیا، اس دن کچھ لوگوں نے شاید کسی میت کو جلایا تھا، اور ابھی تک اس جگہ سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ آج مجھے کام پر آئے ہوئے تقریباً 3-4 گھنٹے گزر چکے تھے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھے کوئی فکر ہوتی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ چلو آج سکون ہے۔ اس کے بعد میں نے اگین کانوں میں ہینڈ فری لگا کر ریڈیو سننا شروع کر دیا۔ ابھی میں ریڈیو سن ہی رہا تھا کہ آواز خراب ہونا شروع ہو گئی، جیسے سگنل آ رہے ہوں یا جا رہے ہوں۔ میں نے ہینڈ فری اتار کر رکھ دیے اور آگے پیچھے دیکھنے لگا کہ اچانک مجھے اپنے سامنے اندھیرے میں محسوس ہوا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے غور کیا تو وہاں واقعی میں کوئی کھڑا ہوا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ پیچھے کی طرف ہٹا۔ میں نے آواز دی، کون ہے وہاں پر؟ تو وہ جو بھی تھا وہاں سے پیچھے کی طرف جانے لگا۔ میں جلدی سے بھاگ کر وہاں کی طرف گیا تو وہ جو بھی تھا میری آنکھوں کے سامنے ہی سامنے غائب ہو گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور وہاں سے آہستہ آہستہ واپس اپنی جگہ کی طرف آنے لگا کہ مجھے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ میں نے ان آوازوں کو سننے کی کوشش کی، مگر مجھے سمجھ نہیں آئیں۔ میں آگے پیچھے دیکھنے لگ گیا
کہ یہ آوازیں آ کہاں سے رہی ہیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ آوازیں اور کہیں سے نہیں بلکہ میرے سامنے جو قبر ہے اس کے اندر سے آ رہی تھیں۔ وہ بہت زیادہ خوفناک منظر تھا۔ میں جلدی سے بھاگ کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرا پورا جسم مانو خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ ایک تو وہاں کا ماحول اور اوپر سے یہ سب، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے ابھی سانس لیے کچھ منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے آواز آئی، یہاں سے جاؤ، یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا تو سامنے کوئی آدمی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ میں نے ٹارچ کی لائٹ آن کی اور اس کی طرف ماری تو اس کی شکل آدھی جلی ہوئی تھی اور آدھی شکل پر گوشت نہیں تھا، اور وہ اچانک میرے سامنے ہی سامنے غائب ہو گیا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر میرے ہاتھوں سے ٹارچ گر گئی اور میں وہیں نیچے بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے میرا دل ابھی بند ہو جائے گا۔ میں کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا اور اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ ابھی میں اپنی جگہ پر ہی بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے پھر سے کچھ بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ مجھے یقین تھا کہ یہ کوئی بچے نہیں ہیں، یہ کوئی اور مخلوقات ہیں۔ وہ آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں اور میری حالت خوف کے مارے خراب ہو گئی تھی۔ پھر اچانک سے وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں نے اوپر کی طرف نظر ماری تو ہر طرف خاموشی ہو گئی تھی۔ ٹائم تقریباً 3 یا 3:30 کا ہوگا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے قبرستان میں سے بہت ساری خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے رونے کی، چیخنے کی، تڑپنے کی، اور بہت سارے کالے سائے آگے پیچھے چلتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ یہ بے حد خوفناک منظر تھا، اور یہ ہولناک منظر دیکھنے کے بعد میں نے فوراً بھاگ کر قبرستان کا دروازہ کھولا تو کسی نے مجھے پیچھے کی جانب سے بہت زور سے اندر کی طرف کھینچا اور میں وہیں گر گیا۔ میں گرتے ہی پھر سے اٹھا اور قبرستان کے گیٹ سے باہر آ گیا۔ میں صحیح سے سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا اور میں وہیں بیٹھ گیا۔ مجھے صاف صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اندر قبرستان میں بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ اب وہ لوگ تھے یا کون سی مخلوقات، میں نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر بعد صبح ہو گئی اور سب آوازیں آنا اچانک سے بند ہو گئیں۔ صبح والا سیکیورٹی گارڈ آیا تو میری حالت دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، تو میں نے جو بھی کچھ دیکھا تھا وہ سب کچھ اس کو بتایا۔ اس پہ اس نے کہا کہ تم سے پہلے بھی یہاں بہت سے سیکیورٹی گارڈز آئے تھے جن کے ساتھ بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، تبھی تمہیں بھی خبردار کیا تھا۔ تم سے پہلے جو سیکیورٹی والا تھا وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، اس پہ تو کسی نے جان لیوا حملہ تک کیا ہے، اور اس نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ قبر کے اندر سے کوئی مخلوق باہر نکلی ہے اور واپس اندر چلی گئی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر اس نے ایک ایسی عورت کو دیکھا ہے جس کے جسم پر بالکل بھی گوشت نہیں تھا، بس اس کے منہ پر ہی گوشت تھا۔ یہ سب واقعات سن کر میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے فوراً وہ نوکری چھوڑ دی۔ اس قبرستان کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں جن کو جلایا اور دفن کیا جاتا ہے وہ یہیں پر ہی بھٹکتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں الگ الگ مخلوقات کا بسیرا ہے۔ میرے بعد بھی جس سیکیورٹی والے نے ڈیوٹی کی اس کے ساتھ بھی کافی واقعات ہوئے، اور اب وہاں شاید کوئی بھی رات کے وقت جانے کی غلطی نہیں کرتا ہے۔ تو امید ہے دوستوں کہ آپ کو زاہد کے ذریعے ان کے پڑوسی کے ساتھ ہونے والا یہ پراسرار واقعہ اور ان کی یہ خوفناک کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آئی نیڈ آل آف یور سپورٹ۔ اور اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی خوفناک واقعہ یا کہانی ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، میں اس کو ضرور اپنی ویڈیو میں شامل کروں گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی، ایک نئے پراسرار قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔